अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी की सबसे करीबी दोस्त फरह बीबी साहबा, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा तज़किरा है और जो ये जो करप्शन स्कैंडल्स उनके सामने आ रहे थे उसके इंकशाफ से पहले यूँ बुरका पहन कर जहाज़ में बैठ के दुबई रवाना हो गई। उनके असासों की होश रबाद यानी दिल दहला देने वाली और खौफनाक तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक उनके असासों की मालियत में इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर इतना इजाफा हो गया जितना पाकिस्तान की मईशत में इजाफा नहीं हुआ। 400% इजाफा जनाब उनके असासा जात की मालियत में इजाफा हुआ है। यानी 2017 में जो उनके पास जो असासा जात और मजमूई दौलत थी उसकी वैल्यू थी 23 करोड़ 16 लाख रुपए, जबकि आज जब हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं यानी जो लास्ट उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा कराई हैं 2021 में, उस वक्त तक उनके असासों की मालियत 23 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ 10 लाख रुपए से तजावज़ कर चुकी है। और ये वो है जो एसेट्स उन्होंने खुद अपनी टैक्स रिटर्न्स में शो किए हैं। बाकी कहानियां तो अपनी ही जगह पे चलेगी। ऐसी खौफनाक तफसीलात हैं जो आपको हैरान कर देंगी और फिर आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये फर्रा बीबी का नाम इस वक्त पीटीआई वालों की छेड़ क्यों बन गया। जैसे किसी से बात करेंगे जनाब फर्रा बीबी चली गई, लाएंगे वापस, क्यों चली गई, कैसे चली गई, बुरका क्यों पहन के चली गई, जहाज़ खुसूसी जहाज़ में चार्टर्ड प्लेन में क्यों गई, कमर्शियल फ़्लाइट में क्यों गई। जैसे जैसे आप बात करेंगे जनाब पीटीआई वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। फर्रा बीबी के असासों की जो तफसीलात है मैं आपके साथ शेयर करूँगा नहायत डिटेल्स के अंदर, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँगा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ पर आज असम्बली के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर साहब ने आज खुद नोटिस लिया था, उस नोटिस के अंदर अब तक की जो कार्रवाई है उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कल तक अपने ही मैन इमेज के साथ मंजर आम पर थे कि जनाब ऐसे इंकशाफात करूंगा, ऐसे दलाइल दूंगा कि मैं तारीख के अंदर ज़िंदा रह सकूं, आज उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और यकीन जानिए कि बहुत ही ज़्यादा मायूस कर दिया, क्योंकि जो आगाज़ था उनके दलाइल का वही ऐसा हैरान कुन था कि कम से कम मेरे पे तो वो बिजली बन के गिरे। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कैसी, कौन सी वोटिंग जो 3 अप्रैल को होनी थी, जब 28 मार्च को तहरीक के लिए लीव ग्रांट की गई थी, तहरीक तो उसी ही वक्त मुस्तरद कर दी गई थी, क्योंकि तहरीक पर 161 वोट आए थे, 172 वोट नहीं आए थे जो वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के लिए ज़रूरी हैं। यार ऐसी इलॉजिकल दलील दी है उन्होंने कि मेरे जैसा बंदा जो कानून का तालिब इल्म नहीं है लेकिन जो थोड़ी सी जो जनरल सी चीज़ें हैं उनसे आगाही है, चूँकि पेशा सहाफ़त का ये कानून के साथ भी इस हवाले से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रहती है, उनका ये मानना है कि लीव ग्रांट करने के लिए ज़रूरी था कि 172 अरकान असम्बली मौजूद हों, जबकि कवायद के मुताबिक जो हाज़र अक्सरियत है वही इस बात का फ़ैसला करती है कि कोई तहरीक को किसी भी करारदाद को बहस के लिए और वोटिंग के लिए मंजूर किया जाएगा नहीं। ये असम्बली के कवायद हैं, असम्बली की रवायात हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक ये जो कवायद हैं असम्बली के, जो रूल्स हैं, ये मोम की नाक हैं, इनको जिधर मर्जी करके घुमा दो और उसके नतीजे में हम अपने जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसी अजीबो गरीब किस्म की जो दलील है वो अटॉर्नी जनरल साहब अगर देंगे तो यकीन माने कि बड़ा ही अफसोस होगा। और ख़ास तौर पर जो साहबजादे हैं एनडी खान साहब मरहूम के, वो जितने बुलंद पाया सियासतदान थे, जितने बड़े डेमोक्रेट थे, तवक्को ये की जा रही थी कि खालिद जावेद खान साहब कम से कम अपने वालिद के जो असूल परस्ती है कम से कम उस पर चलेंगे, लेकिन साबित हो गया कि उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब वो ज़्यादा सुप्रीम हैं। असम्बली, आइन, जमहूरियत कोई मानी नहीं रखती। अदरवाइज़ जो दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो ये थी कि नईम बुखारी साहब जो स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से जो पार्लिमानी कमेटी बाय कौमी सलामती थी उसके इजलास के मुंदरजात यानी मिनट्स पेश किए गए और उसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि इन मिनट्स की रोशनी में जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने अपनी रूलिंग दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये मिनट्स जाते हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास
تو وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں. جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ منٹس تو ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن کس نے کون سی بات کی ہے. مثال کے طور پر معظم یہ بات کر رہا ہے تو آگے جو منٹس ریکارڈ ہوتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ مسٹر ایکس نے یہ کہا, مسٹر وائی نے اس پر یہ جواب دیا, مسٹر زی نے اس کے اوپر اپنے یہ کامنٹس دیے. قطعی طور پر کچھ نہیں. اس بات کا بھی ان منٹس میں ذکر نہیں ہے کہ قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بریفنگ کس نے دی, اور عدالت کو یہ بات پوچھنی پڑی نعیم بخاری صاحب سے کہ جناب یہ تو منٹس تو آپ نے دے دیے ہیں, یہ بتائیں کہ اس اجلاس میں یہ جو صورتحال جو خط کا والا معاملہ ہے اس کے اوپر بریفنگ کس نے دی. تو نعیم بخاری صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ معید یوسف صاحب نے دی ہوگی. انہوں نے کہا جناب معید یوسف صاحب کا اس کے اندر ذکر تک نہیں ہے. یہ ہے وہ صورتحال, یہ ہے وہ معاملہ جس کے اوپر اتنا بڑا فس کریٹ کیا گیا, اور اس کے اوپر معزز جے صاحبان کے آج یہ ریمارکس ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر صاحب کی رولنگ ہے یہ اسمبلی کی تحلیل کا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماسٹر ڈیزائن ہے. یہ وہ ہے, اور اس رولنگ کے نتیجے میں وہ جو حتمی ڈیزائن تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا اور اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. یعنی عدالت کے ذہن کے اندر اب میری رائے کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی قسم کی میلا فائڈی انٹینشنز موجود ہیں. دوسری جانب عدالت ابھی اپنی کارروائی جاری رکھے گی اور ممکنہ طور پر اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد آج اس اہم مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. دوسری جانب جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے یہ بھی آج وہاں پر موضوع بحث ہوا اور وہاں پر یہ بات پوچھی گئی. جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد اویس صاحب پنجاب کے, ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب پنجاب اسمبلی کے معاملے پر بھی توجہ کرے. وہاں پر تو ایک ہوٹل کے اندر ایک اجلاس بھی ہو گیا ہے, حمزہ شہباز صاحب نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ اناؤنس بھی کر دیا ہے, اور آج سابق گورنر جو ہے چودھری سرور صاحب وہ آج باغ جناح میں ان سے حلف بھی لینے والے ہیں. تو جس پر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال کا یہ کہنا تھا پنجاب اسمبلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ دیکھے گی, ہم صرف قومی اسمبلی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. جبکہ ایک اور معزز جے صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اسمبلی کو تالے لگا دیں گے, جب آپ اسمبلیوں کے دروازے اراکین اسمبلی کے لیے بند کر دیں گے تو وہ کدھر جائیں گے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر ایک جگہ پر حکومت اس انتخاب سے بھاگ رہی ہے جہاں جہاں پر اس کو شکست کا سامنا ہے. اور یہی وہ سینیریو ہے جس نے اپوزیشن قیادت کو ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا. اور کل رات کو بھی ایک اہم اجلاس ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب اور دیگر اپوزیشن کی قیادت موجود تھی, اور وہاں پر اس بات کا اتفاق کیا گیا کہ ہم انتشار اور انارکی نہیں چاہتے. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ معاملہ پرامن انداز میں طے کر دیا جائے, حل کر دیا جائے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر ہی آنا ہے, سڑکوں پر آ کر ہی مقابلہ کرنا ہے, تو پھر یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان مولانا صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. تو پھر اگر سڑکوں پر ہی دو ہاتھ کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور اس اہم پیش رفت کے بعد آج صبح بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے اور اپوزیشن کی دیگر قیادت سے, اور ان سے مشاورت کی گئی ہے کہ اب ہم اپنا اگلا لاہے عمل کیا بنیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے تجویز دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے قطع نظر وہ آج آتا ہے, کل آتا ہے, پرسوں آتا ہے, ہمارے حق میں آتا ہے, ہمارے خلاف آتا ہے, عمران خان صاحب کو فیس سیونگ ملتی ہے, عمران خان صاحب کو فیس سیونگ نہیں ملتی, قطع نظر اس بات کے اب ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہی چاہیے. کیونکہ اگر ہم سڑکوں پر اب نہیں نکلیں گے تو پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور یہ جو سڑکوں پر سیاسی ماحول کو اب گرم کرنے کا وقت آ گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کی اس تجویز پر جو اپوزیشن قیادت ہے اس نے آمادگی بھی ظاہر کی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسی ہفتے یعنی یہ اگلے چند دن میں جو اپوزیشن کا ایک گرینڈ اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا, جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پی ڈی ایم سے باہر کی تمام اپوزیشن جماعتیں شرکت کریں گی اور متفقہ لاہے عمل تیار کریں گی, جس کے بعد یہ جو احتجاجی پلان ہے اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا. سب سے پہلے چاروں صوبوں کے اندر احتجاجی پروگرام مرتب کیے جائیں گے, وہاں پر مارچز ہوں گے, وہاں پر ریلیز ہوں گی, وہاں پر مظاہرے ہوں گے, اور اس کے بعد اسلام آباد آنے کی فائنل کال دی جائے گی اور پھر اسلام آباد میں عوام کا ایک جمع غفیر اکٹھا کیا جائے گا. یعنی یہ جو سیاسی ماحول ہے یہ اب تیزی کے ساتھ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور
یہ جو سیاسی ماحول جب عدالتوں میں آتا ہے اور عدالتوں کے نتیجے میں سڑکوں پر آتا ہے تو پھر اس کے بہت ہی زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب حکمران بہت ساری چیزوں کے دعوے کرے کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، ہم 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، یا پر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم لوگوں کو مہنگائی کے چنگل سے نجات دلائیں گے، لیکن ہو اس کے بالکل ہی برعکس، کرپشن کے خاتمے کی بات ہو اور کرپشن کا دورہ ہو جائے، جب احتساب کا نعرہ لگایا جائے تو صرف اپوزیشن یا اپنے سیاسی مخالفین کو اس کا نشانہ بنایا جائے، جب اپنے گھر والوں کی بات آئے تو بالکل خاموشی اختیار کی جائے۔ جس طرح میں نے محترمہ فرح صاحبہ کا ذکر کیا، یہ وہی محترمہ فرح صاحبہ ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو بانی رکن ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، جب ان کی طرف سے اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی تو عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا گیا، کہا جناب اس معاملے پر بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد کئی اراکین اسمبلی نے بارہا اس بات کا ذکر کیا لیکن ہر طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ اب جو ان کے اثاثوں کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، یہ ڈیٹیلز یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ، ان کے احتساب بیانیے کے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جب دوسروں کو چور کہتے ہیں تو خود ان کے چھتر چھایا میں، ان کے اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون جب اس قسم کے حرکات کرتی ہے، یعنی ان کی سہیلی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی سہیلی، جو اپنی تصویریں انہوں نے انسٹاگرام پہ جو شو کی ہیں وہ ساری کی ساری بنی گالا کی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ذکر کیا، تو یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہے۔ ابھی جو ان کے اثاثے سامنے آئے ہیں یہ سن کر بھی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رپورٹ ہے، یہ دی نیوز میں شائع ہوئی ہے، فخر درانی صاحب کی یہ رپورٹ ہے، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ دی نیوز کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے عثمان بزدار کو صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد سے فرح خان کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فرح نے اسی عرصے کے دوران مختلف شہروں میں متعدد جائیدادیں خریدیں اور مختلف کاروباری شعبوں میں لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کی۔ دستاویزات کے مطابق فرح خان نے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے 2019 میں جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی، اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھوئے اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے، یعنی یہ جو 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کی بلیک منی تھی اس کو وائٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اب اس کے اندر یہ دستاویزات انفیکٹ ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں 2021 اس سے لی گئی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں انہوں نے جو ان کا ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ انہوں نے کچھ بھی فائل نہیں کیا تھا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اپنا چارج سنبھالنے کے بعد، چیف منسٹر بننے کے بعد فرح خان کے اثاثوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس وقت فرح خان کے پاکستان میں مجموعی اثاثے جو ہیں وہ 59,37,840 روپے کے تھے، یہ ان کے اثاثے تھے اس وقت، اور اس وقت جو ان کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں وہ 1,57,49,480 روپے کے اثاثے ہیں، جن میں یو اے ای میں بھی ایک فلیٹ ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر ان کے جو مجموعی اثاثے ہیں وہ 71,48,87,318 روپے کے ہیں، جبکہ جو ٹیکس تھا انہوں نے دیا 2020 میں، اس میں ان کے اثاثوں کی جو مجموعی مالیت تھی وہ 74,30,01,66 روپے تھی۔ اچھا، یہ مختلف ڈیٹیلز ہیں، بہت لمبی چوڑی معاملات ہیں اس کے اندر کہ کہاں کہاں پر انہوں نے ٹیکس دیا، کہاں کہاں پر انہوں نے ٹیکس نہیں دیے، ان کے جو اثاثے ہیں ان کے اندر کتنی شدت کے ساتھ اضافہ ہوا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب یہ جو ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کے ٹینیور کے اندر ہی انہوں نے بے شمار اپنے جو بزنسز ہیں اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا، انہوں نے مختلف جائیدادیں خریدی جس میں بیریا ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، دیگر جگہ ہیں، کاروباری اثاثے ہیں جو ان کی مالیت کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے ایک براک انٹرپرائزز کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ تقریباً 30 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ غوثیہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز میں تقریباً جو ہے 4,93,38,393 روپے کی سرمایہ کاری ہے۔ پھر زرعی اثاثے ہیں ان کے 3,28,78,000 32 کروڑ 87,85,000 روپے کے۔ یہ
یہ وہ صرف اثاثے ہیں ان کے جو انہوں نے صرف اپنی یہ جو مدت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے عثمان بزدار صاحب کے 4 سال کے دوران. اسی طریقے سے اسلام آباد کے اندر جو بڑا پوش سیکٹر ہے F72 اس کے اندر انہوں نے 933 اسکوائر گز کا مکان بھی ظاہر کیا ہے جس کی مالیت انہوں نے 19 کروڑ 50 لاکھ روپے ظاہر کیا. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ڈکلیئرڈ ہیں. جو انڈکلیئرڈ چیزیں ہیں اس کا اس کے اندر بالکل کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ولا بھی انہوں نے لیا ہے, دبئی کے اندر بھی انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہیں, UAE میں بھی ایک فلیٹ انہوں نے خریدا ہے. پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اثاثے ان کے بہت تیزی کے ساتھ ان کا اضافہ ہوا ہے. لاہور میں پلاٹ ہے, کاروبار میں اضافے لگائے ہیں. شوہر کی طرف سے بھی ان کو تقریباً 2 کروڑ 98 لاکھ 27 ہزار روپے کا تحفہ ملا ہے. غیر ملکی ترسیلات کی مد میں تقریباً 41 لاکھ 90 ہزار 400 روپے کے تحفے ملے ہیں. تحفے بھی بڑے ملے ہیں ان کو. یہ جو ٹیکس ریٹرنز ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جس کا اظہار مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے, ان چیزوں میں حقیقت ہے. اگر حقیقت نہ ہو تو پھر اس کی جو امپارشل تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن اب وہ کرے گا کون؟ عمران خان صاحب جیسا نیک, شریف, ایماندار, سرٹیفائیڈ ثاقب نثار صاحب کی طرف سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین سے تو اس بات کی ہم توقع نہیں کر سکتے. اب اگر اپوزیشن اقتدار میں آئے گی اور وہ اگر ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے گی تو پھر انتقامی کارروائی کا اس پر ڈھنڈورا پیٹا جائے گا, کیونکہ اس کے تانے بانے ڈیفینیٹلی 110% جائیں گے بنی گالا کی طرف. اور جب یہ تانے بانے بنی گالا کی طرف جائیں گے پھر شکایت ہوگی, اور جب شکایت ہوگی تو پھر بہت ہی بڑا مشکل صورتحال میں عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں آتے جا رہے ہیں. اگر ان کا دامن صاف ہوتا تو یہ یقینی طور پر پاکستان میں ہی رہتی اور پاکستان میں رہ کے اس طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرتی. ان سے وضاحت کے لیے بھی کوشش کی گئی, واٹس ایپ میسیجز بھی کیے گئے, لیکن انہوں نے کسی بھی واٹس ایپ میسیج کا جواب نہیں دیا. اب یہ سارے کا سارا ان کی جو کرامات ہیں ان کا بوجھ آنا ہے عمران خان صاحب پر, اور عمران خان صاحب اس بوجھ سے پہلو تہی کریں گے, کیونکہ یہ ذکر اب ہر جگہ پر ہوگا, ہر پریس کانفرنس میں ہوگا, ہر جگہ پر ہوگا. اور پھر وہی حال ہوگا جو کل فواد چودھری صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کے سوال کے جواب میں کیا تھا. اور اگر سوال کے جواب میں, تفصیلات کے جواب میں اگر گریبان پکڑنے کی روایت پڑے گی تو پھر یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا. عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس معاملے کے لیے کچھ اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز جاری ہیں یہ اونٹ کس کر بیٹھتا ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.